अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ चांडे शो में आपको खुश आमदीद। मैं कुछ दिन मसरूफ़ था और तवील सफ़र करके वापस आया हूँ, इसलिए ये जो बीच में कुछ दिन थे इसमें आप तक अपनी जो वीडियोज़ हैं वो नहीं पहुँचा सका। इस पर मुझे माज़रत। लेकिन आज जो टॉपिक है वो बहुत दिलचस्प भी है और मेरे ख़्याल में तारीख़ी टॉपिक है, जिस पर इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलफ आ रहा है। हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है, हर कोई अपने लिहाज से या सियासी वाबस्तगी के हिसाब से वो हिमायत और मुखालफत कर रहा है। लेकिन मैं न्यूट्रल होके, जिसके लिए कहते हैं कि न्यूट्रल जो है जानवर होता है, लेकिन मैं गैर जानिबदार होके थोड़ा सा इस पर तबसरा ज़रूर करूँगा। ये मामला था जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर आइन की जो है ना 50 साला कोई तकरीब थी, जिसमें तमाम सियासतदान जमा हुए और उसमें चीफ़ जस्टिस जो बनने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन मैंने उनकी आज बड़े गौर के साथ वीडियो देखी और मेरे पास एज़ आम सिंधी बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आए। और जब मैं देख रहा था कि एक तरफ काजी साहब बैठे हैं, बीच में आसिफ जरदारी बैठे हैं और उनके करीब जो है वो सैयद कायम अली शाह साहब बैठे हैं, इस तरह से 3-4 लोग थे और वज़ीर ख़जाना भी काजी साहब के करीब ही बैठे थे। देखें, बैठना कोई मेरे ख़्याल में ख़राब बात नहीं है। जजेस बाहर मुल्क में तो मिलते भी हैं लोगों के साथ, उनसे गुफ्तगू भी होती है, ये इशू नहीं है। इवन पाकिस्तान के अंदर जजेस की सियासतदानों से मीटिंग्स होती हैं। मैं कई केसेस का गवाह हूँ, क्योंकि मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की थी 2001 में। तो उस वक्त में जजेस के पास मेरा आना जाना लगा रहता था, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जजेस बहुत अच्छे होते हैं, इंसान भी हैं और उनको आवाम के साथ मिलना भी चाहिए, लेकिन वो आवाम से ज़्यादा मिलते थे ब्यूरोक्रेट्स से और सियासतदानों से। उसके साथ उनके अपने भी लोग होते हैं। बहुत चंद ऐसे जजेस थे जो बिल्कुल सख्त, जिसको कहना उनका रवैया बहुत हार्ड होता था और वो अपने फ़ैसलों में जो है ना सख्ती बरतते थे। कहीं किसी जो है ना प्रेशर में नहीं आते थे। ऐसे बहुत सारे जजेस मैंने देखे। काज़ी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, ना मैंने कभी देखा है, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा तबीयतन बहुत अच्छे इंसान हैं और उनका एज़ अ जज वो क्या उनका किरदार रहा है वो दुनिया जानती है। मैं उनके ख़िलाफ़ या हिमायत में बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ज़हन में एज़ अ आम सिंधी एक सवाल उठा है। वो ये था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस पार्लियामेंट में गए, जिसको उन्होंने इज़्ज़त बख्शी, बहुत अच्छी बात है कि जजेस जो हैं पार्लियामेंट की इज़्ज़त कर रहे हैं, या पार्लियामेंट में उन्होंने जाकर एक रवायत डाली, कल कोई और जज भी जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस ये ख्याल रखना चाहिए कि इस विज़िट से या इस किस्म की तकरीब में जाने के बाद जो फ्यूचर के फ़ैसले हैं उन पर कोई असर ना हो, मेरा इतना बस है। और सेकंड ये कि जजेस जो है ना खिताब करते रहे हैं, बार कौंसिल में जाते हैं, वहाँ भी तकरीरें होती हैं, उसके कवर में भी सियासी तकरीरें हो जाती थी। चीफ़ जस्टिस साबिक जो थे इफ्तिखार चौधरी साहब, वो यही करते थे। और इस तरह से हमने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जो एक बात है ना जिसने मेरी बर्दाश्त को ख़त्म किया, वो यह था आसिफ जरदारी साहब की जो एक स्पीच। मुझे यूँ लगा कि आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामेंट को जो आइन की एक तकरीब रखी गई थी आइन के हवाले से, उसको खिताब नहीं किया, उस हवाले से खिताब नहीं किया। उन्होंने अपना मुकदमा लड़ा, उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। उन्होंने एक फ्यूचर के जो जज चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उनको शायद अपनी रोदायत सुनाई, उनको कहा कि मैं बेगुनाह हूँ। मुझे ये तासर मिला है। एज आम सिंधी मेरा ये हक बनता है कि मैं अपने जज साहब से, अपने चीफ जस्टिस से ये पूछूं कि आप जिस मनसब पे बैठे हैं वहाँ आपको पूरे पाकिस्तान के कानून और आइन की पासदारी की जो है ना एक उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आपको एक चौकीदार बनाया गया है, एक आप मुहाफ़िज़ हैं, आप हमारे इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, आप हमारे इंसानी बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं जो नहीं मिल रही कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी आप जो है ना पासदार हैं। तो मेरे लिए सवाल ये था कि क्या एक चीफ जस्टिस जो फ्यूचर के हैं या जज साहब हैं, उनको इस तरह की तकरीब में जाकर सियासतदान के बीच में बैठना चाहिए था या कहीं अलग उनको कुर्सी दी जाती तो वहाँ बैठते। आसिफ जरदारी साहब के चंद जो तकरीर उन्होंने की है, मैं उस पर थोड़ा सा अपना ये पॉइंट आप तक पहुँचाऊँगा और उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि चीफ जज साहब ने सही किया, नहीं किया और क्या करना चाहिए था।
تو انہوں نے جو اسپیچ شروع کی، جو ہمیشہ کرتے ہیں، وہ دنیا کے عظیم لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہیں جس نے اپنے اس قسم کی ذہانت سے ایک جو کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین حکمرانی اور بہترین سیاستدان ہونے کے جو اس کا جو ایک رزلٹ ہے وہ سندھ میں دیا ہے۔ مطلب سندھ کو انہوں نے، آپ دیکھیں کہ پورے صوبے، باقی جو صوبے ہیں وہاں اس طرح کے لیڈر نہیں ہیں، اس لیے وہاں کی تباہی ہے، وہاں معیشت تباہ ہے، وہاں کی سڑکیں تباہ ہیں، وہاں کے لوگ بدحال ہیں۔ لیکن آپ سندھ کے اندر انٹر ہوں گے تو آپ کو سندھ کا ایک ایک بچہ بچہ جو ہے انقلابی نظر آئے گا، خوشحال نظر آئے گا، بے روزگاری وہاں نہیں ہے، وہاں کی سڑکیں پنجاب سے بہت زیادہ اچھی ہیں۔ پنجاب ہمارے سے کئی سال پیچھے ہے، صدیاں پیچھے ہے، اور آپ کو یہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ ساری صورتحال اگر آپ سندھ میں انٹر ہوں گے تو یہ آصف زرداری صاحب کی جو ایک قداور ہمارے سیاسی شخص ہیں، جن کے ویژن کے مطابق سندھ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 15 سال میں، یہ صرف اور صرف آصف زرداری صاحب کی وجہ سے ہے۔ یہ ان کا نتیجہ ہے، ان کا دیا ہوا یہ ہمارے سندھیوں پر ایک احسان ہے جس کو ہم بھول نہیں سکتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 35 سال جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جیلوں اس کی ہسٹری کے شاہد ہیں، اور انہوں نے 14 سال جیل میں کاٹی ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت ساری چیزوں کے وہ آئی وٹنس ہیں، انہوں نے ہال آف دا ہسٹری میں واک کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا۔ بالکل یہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا، کیونکہ ہم تو چھوٹی لیول کے ایک ہلکے پھلکے لوگ ہیں، میں آصف زرداری صاحب سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، لیکن انہوں نے 2 منٹ جو ہسٹری پہ بات کی، اور باقی جتنی بھی 33 منٹ کی تقریر تھی اس میں ساری گواہیاں، ساری باتیں وہ وہی کی کہ میں بے گناہ ہوں، میرے پہ جتنے کیسز ہیں جھوٹے ہیں، اور انہوں نے ایک جج کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھ کے۔ اب سیاستدان کس طرح سے گیم کھیلتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگاؤ تو کہیں ہم سیاستدان ہیں۔ انہوں نے بڑی بات یہ کی کہ ہم نے جمہوریت بحال کی، اور سیاست میں مذہب کا استعمال نہیں کیا، جو اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ، اور ایک اور پتہ نہیں کون سی ایسی چیز تھی، ہاں راز ان کے پاس بہت سارے ہیں، وہ بول سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے خلاف کئی جو ہے نا سو موٹو ہوئے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے ایک بڑی حیرت والی بات کہی جو مجھے بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں پاکستان کو ایسا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں ٹوٹا پھوٹا پاکستان اپنے بچوں کو نہیں دوں گا، میں ایسا پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب پتہ نہیں کون سا پاکستان ہے جو ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے اور اس کو وہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہے۔ کیا پاکستان کے باقی صوبوں کی جو حالت ہے وہ بھی سندھ جیسی ہوگی؟ جس طرح سے سندھ میں روشن مستقبل ہے ہمارا، جس طرح سے سندھ کے اندر ہمارے پاس خوشحالی ہے، شاید ایسا پاکستان وہ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے ججوں پر انڈائریکٹ بہت تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ میں بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگاتا تو تباہی ہو جاتی، اور پتہ نہیں پاکستان بچتا نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا انسان ہوں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا، جب بی بی صاحبہ شہادت ان کی ہوئی تھی تو میں کراچی میں تھا، اور جس طرح کے حالات ہم نے دیکھے، فائرنگ دیکھی، ہم نے اس خطرناک حالات میں اپنی ذمہ داریاں ادا کیں، اور بلاول ہاؤس کے سامنے جو قیامت کے منظر تھے وہ بھی دیکھے تھے، اور اس کے پورے سندھ کے اندر مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے گاڑیاں جلیں، ایک ریئیکشن تھا لیڈر کے لیے۔ اور پاکستان میں CNN کی شاید رپورٹ تھی جس میں انہوں نے ہائی ویز آف پاکستان دکھایا تھا، اور اس میں کراچی ٹو خیبر تک جس طرح سے انڈس ہائی وے اور نیشنل ہائی وے کے اطراف دونوں طرف جو ہے گاڑیاں جلی ہوئی تھی۔ ایسی تاریخی جو میرے خیال میں وہ احتجاج یا ہنگامے کسی شاید لیڈر کے لیے ہوں وہ ہم نے دیکھے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے اگر پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگایا ہوتا تو یہ مسئلہ ہوتا، میں صرف اتنا کہوں کہ 14 سال جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں میں جیل میں رہ کر میں نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا، بالکل انہوں نے کیا۔ انہوں نے خفیہ طریقے سے بے نظیر بھٹو صاحب کو ڈچ کیا، ان کے ویژن کو ڈچ کیا، انہوں نے اپنی اومنی گروپیں بنائی، انہوں نے زمینداریاں کی، انہوں نے بزنس کیے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں وہ کون سے بزنسز ہیں۔ جب تک بے نظیر صاحبہ زندہ تھی ان کو پتہ نہیں تھا، اور جب تک محترمہ زندہ تھیں تب تک یہ ایمریٹس کے اکانومی یا بزنس کلاس میں سفر کرتے تھے۔
مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت ملک ریاض کے ساتھ ان کا دوستانہ تھا یا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں کہ جب بے نظیر صاحبہ زندہ تھی تو ان کو پتہ تھا کہ بحریہ ٹاؤن بنے گا اور اس کے ساتھ اومنی گروپ اور ٹریکٹر اسکینڈل یہ سارے آئیں گے، مجھے پتہ نہیں، یا ان کو یہ پتہ تھا کہ اتنے اربوں خربوں روپے کی جو یہ بزنسز ہیں یہ آصف زرداری کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آصف زرداری صاحب کے لیے تو کوئی اس طرح کی حالت بھی نہیں تھی، ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد تھوڑا ٹائم کے ساتھ یہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ کمپنیاں بھی ہیں، بلڈر بھی ہیں، ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے بڑے میں بڑے نامور بھی ہو گئے، اور بڑی بڑی کمپنیوں کے جو مالک ہیں وہ پارٹنر بھی ہیں، اور شوگر ملیں بھی ہیں، اور ایسے ایسے لوگ سندھ میں آ کے مسلط کیے گئے جن کو کسی سیاسی لیڈر نے کبھی نہیں دیکھا۔ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کو پتہ نہیں تھا کہ انور مجید بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے، انور مجید کی بھی کوئی حیثیت ہے، شکیب قریشی کی کوئی حیثیت ہے، اور کسی اور کی کوئی حیثیت ہے۔ اس طرح سے ایسے لوگ سندھ کے اندر آ گئے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت سے پہلے کبھی پی پی کے اپنے لیڈرز نے بھی نہیں دیکھے۔ ایسے ایم پی آ گئے جن سے کبھی بی بی کی ملاقاتیں تک نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اب میں مزید نہیں جانا چاہتا کہ بی بی کیوں روتی تھی ایک ایشو کی وجہ سے، جب آصف زرداری جیل میں ہوا کرتے تھے اور دو اس وقت بی بی کے جو وفادار ساتھی تھے جن کو کھڑے لائن لگایا گیا، انہوں نے کلام پاک پر ان کو یقین دلایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس طرح نہیں جانا چاہتا، لیکن میں ضرور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ بھی لگاتے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اتنے بڑے لیڈر نہیں تھے، یا اتنے بڑے ان کی اس وقت اتنی بڑی حیثیت نہیں تھی کہ یہ کہتے کہ پاکستان نہ کھپے تو پاکستان ٹوٹ جاتا، یا پاکستان میں ہنگامے اور بڑھتے۔ جتنا ریئیکشن عام لوگوں نے دکھانا تھا وہ دکھا چکے تھے۔ یہ کوئی جی ایم سید سے اپنے آپ کو مقابلہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ جی ایم سید نے جو نعرہ لگایا، آج بھی نوجوان اس نعرے میں اپنی جانیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں یا مشکلاتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے: آئین کی بالادستی اور صوبوں کے حقوق۔ اس طرح جب یہ آپ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہو تو پھر وہ خود بخود احتساب بھی آ جاتا ہے، قانون کی عملداری بھی اس میں آ جاتی ہے، کرپشن کے خلاف ایکشن بھی اس میں آ جاتے ہیں، پھر ہر ادارے کو اپنی ڈیوٹی کرنے کا بھی جو ہے نا وہ ذمہ مل جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور خود مختاری صوبوں کی، جس میں صوبے جب خود مختار ہوں گے، روزگار اپنی مرضی سے دیں گے، انڈسٹریز اپنی مرضی سے لگائیں گے، وہاں لوگوں کے حقوق کا خیال خود بخود ہو جائے گا، بغاوتیں نہیں ہوں گی، اس طرح کی چیزیں اس حقوق میں شامل ہوتی ہیں، پھر وہ خود ذمہ دار ہیں۔ یہاں فیڈریشن کے نام پر جس طرح سے دوسرے صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس طرح سے دوسرے صوبوں کے وسائل جو ہے وہ فیڈریشن لے کے خود استعمال کر رہا ہے، اس طرح سے دنیا میں کہیں بھی فیڈریشن کامیاب ان کا فارمولہ نہیں ہوا ہے، جہاں تک میں نے بھی سنا ہے، دیکھا ہے۔ تو زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو پاکستان ٹوٹ جاتا، میں کم سے کم اس سے ایگری نہیں ہوں، اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جس صوبے کے اندر پارٹی صرف جا کے وڈیروں سرداروں کے حوالے ہو چکی ہے، جن کے پاس اسٹریٹ پاور ختم ہو چکا ہے، جن کے پاس لوگ نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی تحریک چلانے کی ہمت نہیں ہے، ٹریکٹروں پہ اور گاڑیوں پر اپنی حکومت میں ڈی سیز سے اور ایس ایس پیز اور ریونیو کے افسران سے جو ہے وہ 3-3 4-4 کروڑ روپے لے کے ریلی کرنا کوئی جدوجہد نہیں ہوتی، جس طرح سے انہوں نے عمران خان کے دور میں کیا۔ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اگر یہ ابھی بھی میں کہتا ہوں یہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آصف زرداری کی پوزیشن سندھ کے اندر ایسی نہیں ہے جس پر لوگ ٹرسٹ کریں۔ مجھے صرف حیرت اس بات کی ہے کہ ایک جج صاحب نے ان کی پوری تقریر سنی، جو اس کو برداشت کرنی تھی یا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، بالکل وہ کرے، لیکن میں اس معاملے کے بعد صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کو جس طرح سے یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر پی پی ہاتھ نکال دے گی تو بغاوت ہو جائے گی، پاکستان کو خطرہ ہوگا، میرے خیال میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ سندھ کا اہم مسئلہ سندھ کے عام لوگوں کے حقوق کا ہے، سندھ کے تحفظ کا ہے، سندھ کے وسائل کا ہے۔ جو سندھ کے عام لوگوں کو حق حکمرانی ملے گی تو شاید یہ بہتر ہوگا۔ سندھ میں آپشن نہیں دیا جاتا، سندھ میں سیاسی پارٹیوں کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ یہ ایکٹیو کرنے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب تک مار دھاڑ والی سیاست کرتی تھی، اس میں معذرت کے ساتھ جب ہم پی پی پہ تنقید کرتے تو سندھیوں پہ تنقید نہیں ہے، تو اس لیے ایم کیو ایم پہ جو تنقید ہے وہ اردو اسپیکنگ پہ تنقید نہیں ہے،
اور یہ پی پی سندھیوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے اور ایم کیو ایم اردو اسپیکنگ کی نمائندہ جماعت نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں اور ایک دوسرے کو کور دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، بی ٹیمیں ہیں. جب ایم کیو ایم کے وقت میں صرف ایک ایشو کی وجہ سے 20-30 لوگ کراچی شہر میں مارے جاتے تھے، تب جو ہے نا گٹر نالے اور روڈ اور سڑکوں کی کرپشن سامنے نہیں آتی تھی، تب یہ بڑے بڑے فیک اکاؤنٹ اسکینڈل نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ سارے چھپ جاتے تھے اس مفاہمتی پالیسی میں. اور اردو میڈیا، سو کالڈ اردو میڈیا سارا اسی پہ فوکس کرتا تھا. تو میرا مقصد صرف یہ کہ بھائی اب اردو اسپیکنگ، جو عام اردو اسپیکنگ بھائی ہو، وہ کبھی بھی اس چیز کو اس طرح سے مت لیں کہ اگر ایم کیو ایم پہ کوئی بات کرے تو وہ اردو اسپیکنگ کے خلاف ہے، اور جو پی پی کے خلاف بات کرے وہ سندھی اسپیکنگ کے خلاف ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت صوبہ سندھ کے حقوق کی. تو اردو اسپیکنگ بھائی اگر سندھی اسپیکنگ کے ساتھ مل کے اور یہ قدم بڑھاتے اور سیاست میں فتنہ نہیں آتا، جنرل ضیاء کی سازشیں نہیں ہوتیں، اور اردو اسپیکنگ جو نئی نسل کے ذہن میں ایک اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی ہسٹری ڈالی گئی، ان کے دل میں نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی، اگر یہ نہیں ہوتا تو اس وقت صوبہ سندھ شاید بہتر پوزیشن میں ہوتا اور صوبے کے اندر جو گورنمنٹ تھی وہ بھی اچھے طریقے سے چلتی. لیکن ان کی وجہ سے، ان کی مار دھاڑ کی وجہ سے، ان کی سیاست کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا اس وقت جو سارا لینا دینا تھا وہ اس میں چھپ جاتا تھا. جیسے ہی امن ہوا جنرل راحیل شریف کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں کراچی میں فون کی لائن کٹی، اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد آپ دیکھیں یہ پیسفل شہر ملا ان کو، پی پی کو، اس کے باوجود انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. سڑکیں بنانا احسان کرنے کے برابر نہیں، یہ ہر حکومت کا کام ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جنرل راحیل شریف کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں آپریشن ہوا، فون کی لائن کٹی اور تھوڑا سا کراچی پیسفل ہوا، ملک کے اندر امن امان کی صورتحال بہتر ہوئی، تو گٹر نالوں کی کرپشن نکلنا شروع ہوئی، گندم کی کرپشن سامنے آ گئی، فیک اکاؤنٹ آ گئے، زکوٰۃ کے پیسے کھانے کی چیزیں آنا شروع ہوئیں. یہ اس وجہ سے آئیں کہ باقی چیزیں پہلے یہ والی دبی ہوئی تھی اس ٹیررزم میں. تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کو پیسفل کراچی پی پی کو چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم دوبارہ ایکٹیو ہو اور اس کے بعد پھر یہ کراچی میں حالات خراب ہوں تاکہ یہ مزید اپنی حکمرانی کو طول دیں. سیکنڈ یہ کہ دنیا میں میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کا بیڑا غرق کر کے اور آپ دنیا کی مثالیں دو کہ دنیا یوں کر رہی ہے، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا. آصف زرداری صاحب جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ میں انہوں نے کیا دیا ہے. میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں نے ٹویٹ کر کے دعوت دی کہ اس تقریر کے بعد آپ صوبہ سندھ جائیں اور ان کے جو ویژن ہے، ان کا وزڈم ہے، جس طرح سے انہوں نے سندھ کو تبدیل کر کے انقلابی ایک صوبہ بنایا ہے، وہ آپ جا کے دیکھیں. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ یہ بولتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. آپ انڈیا میں جائیں گے، ہر ریاست آزاد ہے، ہر وزیر اعلیٰ کام کرتا ہے. میری تامل ناڈو کے کچھ لوگوں سے ادھر بات ہوئی جو کیرلا اور اس اسٹیٹس کے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی وزیر اعلیٰ ہیں، وہاں کے خواتین اور حضرات دونوں، وہ جس طرح سے کام کرتے ہیں ان کی کارکردگی کے بنیاد پر عوام ووٹ دیتا ہے. آپ دلی کے عام آدمی پارٹی کے چیف منسٹر کی دیکھیں کہ نو مور فرنٹ مین، نو مور پتہ نہیں وہ ٹاؤٹس. یہ ہوتی ہے گورننس. اس شخص نے جھاڑو کی سائن لے کے اور جس طرح سے وہ گلیوں میں گیا ہے، جس طرح کی حکومت اس کو وہاں دلی سرکار کو چینج کر کے رکھا ہے کہ ابھی پنجاب میں بھی وہ کامیاب ہو رہا ہے. مسئلہ صرف یہ کہ یہ ہوتے ہیں لیڈر، یہ ہوتے ہیں وہ لوگ. چاہے دلی کو انہوں نے نیو یارک نہیں بنایا ہو، دلی کو انہوں نے ترقی یافتہ نہیں بنایا ہو، لیکن دلی میں اس طرح کی کرپشن نہیں ہے جس طرح سے اب ہوگی یا ہے یا ہمارے پاس ہے. دلی پھر بھی بہتر ہے. آفیسرز لوگوں کے گھروں پر جا کے ڈاکیومنٹ بنا کے دے کر آتے ہیں. وہاں آپ اشتہارات چھپے ہوئے ہیں کہ چیف منسٹر سے مل سکتے ہیں. ہمارا چیف منسٹر بتاؤ کس سے ملتا ہے؟ کوئی ایم پی اے سے بھی نہیں ملتا. اگر اس کا ایم پی اے کوئی ایم پی اے ہے، 168 کا ایوان ہے، اور وہ کوئی ایم پی اے اس کے اگینسٹ ہے اور اس کے گروپ کا بندہ نہیں ہے، وہ چیف منسٹر ہاؤس نہیں جا سکتا. قائم علی شاہ پھر بھی کم سے کم یہ تھا کہ کوئی بندہ چلا جاتا تھا، مل لیتا تھا. یہ موجودہ چیف منسٹر کی آپ جا کے ملاقاتیں نکالیں، یہ اپنے گاؤں اور گوٹ کے علاوہ کسی سے ملنا پسند ہی نہیں کرتا. یہ 4-5 ایم پی ایس کے سوا تو کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا. اور آصف زرداری صاحب سے پوچھے کہ آپ نے پچھلے 15 سال میں کتنے عوامی لوگوں سے جلسے کر کے عام لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں؟ صرف تعزیت میں اور گھر کے اندر اپنے مخصوص لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہے. یہ ہے لیڈر.
आप जब इनके घर भी मुलाकात करने जाएं तब भी आपको बाहर की तो सिक्योरिटी आपने पास कर ली, लेकिन घर के अंदर भी आपको बेइज्जती के साथ जिस तरह से सिक्योरिटी ये फील कराते हैं कि आप किसी किंगडम में आ गए हैं, किसी थाईलैंड के बादशाह से मिलने गए, इस तरह का तो इनका हुक्मरानी का अंदाज है। सिर्फ फ्रंटमैनों की ये पार्टी है पीपल्स पार्टी, सिर्फ उन लोगों की पार्टी है जो इनको कमा के देते हैं। सिंध का हशर, कराची टू कश्मीर आप जाके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्पीच जो इन्होंने की है, क्या इन पर कोई ज़रे का हया शर्म है, कोई इनको थोड़ा एहसास हुआ है। और मैं चीफ जस्टिस साहब को ये कहता हूँ, आप सिंध में 15 साल की कोई ऑडिट करवाएं, आप एक इंक्वायरी बिठाएं, चाहे वो आसिफ जरदारी मुलविस है या नहीं है, आप एक इंक्वायरी बिठा के लोगों को आप सज़ा दे, पता चल जाएगा कि सिंध के अंदर पिछले 15 साल में कितने जो है लोगों ने लूट मार की है। सिंध के सिर्फ 5 अफसर मैं गिनवाऊं जो इस वक्त इनके दौर में अरबपति हुए हैं, जिनके पास 2000 में गाड़ी तक नहीं थी, ज़मीन तो दूर की बात है, एक 150 गज का इनके पास प्लाट था नवाबशाह में, ज़रीफ खेड़ों के पास, जो इस वक्त इरीगेशन के अफसर हैं, उनके पास इस वक्त कोई 5-6 अरब रुपए से ज़ायद के असासे हैं, जो मैं पिछली वीडियो में आपको तफसील जानने तो देख सकते हैं। सरदार अली शाह जो चीफ इंजीनियर सखर बेराज रहे हैं, उनके असासों की फहरिस्त आप देखेंगे, जिस तरह के कलर के कपड़े वो उनके बेटे पहनते हैं या बच्चे पहनते हैं, उस कलर की गाड़ी उनके घरों में है। ये सिर्फ पिछले 10-15 सालों में हुआ है। हज़ारों एकड़ एराजी तो अलग है। वकार कादरी के आप असासे उठा के देखें, जिस तरह से उन्होंने फेक जो है कंपनी बना के आरबीओडी के पैसे अपनी कंपनी को देके और उन्होंने अरबों रुपए वहाँ से घपले किए हैं। मुनव्वर बोजदार से जिसने इश्क में आकर, एक खातून थी, उनसे इश्क हो गया, उसको ठेकेदार बना के आरबीओडी के 1.5 अरब रुपए से वो इश्क में लुटाए। सिंध के अंदर आप जाके देखें कि किस तरह से इन्होंने लोगों को इंडक्ट किया है, किस तरह की इन्होंने सूबाई असेंबली बनवाई है। वो असेंबली जिसमें लीडर बैठते थे, जिसमें सियासतदान बैठते थे, मुद्दब्बर लोग बैठते थे, अब वहाँ ठेकेदारों के बेटे बैठे हैं, करप्ट लोगों को वो बिठा दिया गया है। मैं 5 अफसरान जिनके नाम बता रहा हूँ, मैं वो एक बदीन का मोची था, बूट पॉलिश करने वाला, 15 साल में उनके पास 6 अरब रुपए से जायद के असासे जो मलेशिया और किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र करना चाहता है। वो एक छोटा सा मोची क्लर्क पता नहीं क्या भर्ती हुआ, वहाँ से लेके उन्होंने पूरे बदीन की जो है उसको करता धरता बनाया गया, बिल्डिंग्स और हाईवेज, और उसमें वो इस वक्त तक उनके असासे जाके देखेंगे, मैं उस पर तफसीली प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। लेकिन आप किसी भी करप्ट अफसर के खिलाफ शिकायत करेंगे, पीपी के वो मंजूर नज़र होंगे। कल्चर डिपार्टमेंट में सबूतों के साथ एक जो 2 भाई जिन्होंने इस वक्त 18 अरब रुपए की करप्शन की है, फेक जो प्रोग्राम करके फेक ठेके देकर, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का 2014 का सिंध फेस्टिवल भी शामिल है। उसमें रोशन कनासरो, मंजूर कनासरो, हाकिम राहू, जो जिसकी अपनी बीवी ने आके सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज किया कि मेरे शोहर ने लूटमार की है और अब मुझे तलाक दे रहा है, कहता है कि मैं औरतों के साथ सिर्फ इसलिए शादी करता हूँ कि मुझे एंजॉय करना है, मैं तलाक देता हूँ आपको। जिसने हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट में जाके एहतजाज किए हैं, और उसके बाद असेंबली के बाहर आके कहती है कि 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैश में खरीदने के शवाहिद दिए हैं, लेकिन आज तक न नेब हाथ डाल रही है, न पीपी ने कोई एक्शन लिया है। मिनिस्टर साहब 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन खरीदते फिर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आसिफ जरदारी के नवाजे हुए हैं। तो सिंध का कोई भी महकमा उठा के दिखाएं और सिंध के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर जाके देखें कितने लोग, कितने राशि लोग बैठे हुए हैं। किसी शरीफ ऑफिसर को सिंध के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलती। मतलब सिंध के अंदर आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हो तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिंध के अंदर डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो डेवलपमेंट नहीं है, सिंध के अंदर सिंध के लोगों की तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने की बात है तो सिंध की जो उनकी तबाह हाल ज़िंदगी है, जहाँ लोग रोज़ाना खुदकशी कर रहे हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग रोज़ मर रहे हैं, बच्चों को अगवा करके मारा जा रहा है, कच्चे के अंदर डाकू बैठे हुए हैं सरदारों की सरपरस्ती में, जिसमें इन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रोफेसर जिसने पीएचडी की है यूरोप से, उस बेचारे को वहाँ अजमल सावंत को कत्ल किया गया। रोज़ाना एक वीडियो आ रही है कि बच्चों को, मासूम लोगों को डाकू उठाकर उल्टा लटका के मार रहे हैं और उनकी वीडियो बना के भेज रहे हैं। कभी कोई जुर्रत हुई पीपल्स पार्टी को कि उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन करे? कच्चे को क्यों खाली नहीं करवाया जाता? मेरी एक एफआईए के सीनियर अफसर से बात हुई थी जो वहाँ के रिहायशी हैं,
انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ اس لیے آپریشن نہیں ہو رہا کہ وہاں تقریباً 6 سے 7 لاکھ ایکڑ اراضی ہے جس پر قبضہ کرنا ہے، جہاں سے سردار اور پولیس کو سالانہ 3 سے 4 ارب روپے ملتے ہیں، اس لیے وہاں کچے کے اندر یہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے بولا ہوا ہے کہ عام آدمی کو اٹھاؤ مارو، جو کرنا ہے کرو، کسی بااثر افراد کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا۔ اس لیے ڈاکو وہاں آپ نے دیکھ رہے ہیں کسی بھی بڑے آدمی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، صرف غریبوں کو مار رہے ہیں، غریبوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور وہ جو رینسم کی اماؤنٹ آتی ہے وہ ڈاکو پولیس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، سرداروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ورنہ کسی کی جرت ہے کہ کچے کے اندر جا کے آپریشن نہ کرے؟ کچے کے اندر اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ کچے کے اندر ڈاکوؤں کے پاس اتنی جدید مشینری کہاں آتی ہے؟ اور تو اور جب پورا سندھ سڑکوں پہ آ کے سوتا ہے، جب سیلاب ہوتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تب ڈاکو کہاں جاتے ہیں؟ جب کچا پورا ڈوب جاتا ہے، جہاں رہنے کی جگہ نہیں ہوتی، تاروں تار پانی ہوتا ہے، درخت ڈوب جاتے، تب کچے کے ڈاکو کہاں جاتے ہیں؟ یہ بتائیں نا۔ یہ سارے سوالات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس لیڈر کی تقریر سن رہے ہیں یا جس لیڈر نے وہاں اپنی رودات بتائی ہے کہ وہ بڑے معصوم ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب آپ کی بیماری کی خبر آتی ہے تو کیوں لوگ خوشی مناتے ہیں؟ آپ اپنے کابینہ کو، اپنے لوگوں کو، اپنے چہیتے جو وقت کے غلام ہیں، ان کو تو خوش رکھ سکتے ہو۔ عام سندھیوں کو کیا دیا ہے کہ وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے پہ آپ سے بغاوت کریں گے، یا لوگوں کو آپ ڈرا رہے ہو، یا ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہو کہ آپ سندھ کے بہت بڑے لیڈر ہیں اور آپ جو بولیں گے وہی ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں بہت افسوسناک ہیں کہ آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مخالف پارٹیوں کے پیڈ ورکر ہیں، جرنلسٹ ہیں، پیسے لے رہے ہیں۔ میں ان سے یہ آج اس فورم سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے جو میڈیا سیل بنایا ہے، آپ کی جو پیپلز پارٹی کی میڈیا سیل ہے، وہ پیڈ ورکر نہیں ہے۔ آپ نے جو لاہور، اسلام آباد، کراچی اور سندھ کے چھوٹے موٹے شہروں میں جو صحافی کرائے پہ رکھے ہوئے ہیں، کیا وہ پیڈ ورکر نہیں ہیں؟ کیا آپ کے جو میڈیا سیل کے لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ کے اداروں سے تنخواہ نہیں ملتی؟ مگر یہ ہے کہ شاید وہ بعض امیر ہیں تو اس لیے وہ پیڈ ورکر ہوتے بھی آپ سے وفادار نہیں ہیں، آپ کی کیمپینز نہیں چلا رہے، وہ سست ہیں شاید، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کریں گے تو ہمارا بھی جو ہے نا ایکس رے ہو جائے گا۔ تو اینی وے اس طرح کی باتیں لیڈرز کو، اس طرح کے سیاسی لیڈروں کو نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو آپ سندھ کی حالت دیکھیں اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب جا کے اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا پارلیمنٹ کے اندر ایسی تقریریں کرنا مناسب ہے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں اگین دعوت دیتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ بالکل، آپ کا ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے آپ کو رائٹ ہے، آپ پارلیمنٹ میں جائیں، اور آپ کے بڑوں کی بڑی قربانی ہے، اس طرح ہمارے بڑوں کی بھی قربانیاں ہیں جس ملک کے لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو ملک سندھ کے اسمبلی کی قرارداد نہ ہوتی تو شاید نہ بنتا۔ تو اس طرح سے سندھ کے لوگوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ رائیگان نہ سمجھیں۔ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے میں بلوچ ہوں تو لوگ فخر سے کہتے ہیں بلوچ ہو کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میں پٹھان ہوں تو ٹھیک ہوں، کوئی کہتا ہے میں پنجابی ہوں تو سب خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے کہ میں سندھی ہوں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یار مہربانی کرو پاکستانی بن جاؤ۔ تو اتنا خوف کیوں ہے؟ تو سندھ کے لوگوں نے کیا شعور نہیں تھا؟ سب سے زیادہ شعور تو سندھ کے اندر تھا۔ کون سی ایسا صوبہ ہے جہاں تحریکیں زیادہ چلی ہوں، جہاں لانگ مارچ ہوئے ہوں، جہاں لوگوں نے لاٹھیاں کوڑے کھائے ہوں، جیلیں بھگتی ہوں؟ پنجاب میں کبھی لانگ مارچ ہوا ہے پانی کے لیے؟ یہ والے لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا جو پیدل کشمور سے لوگ چلتے تھے، کراچی پہنچتے تھے اور پولیس ان کو مار کے جیلوں میں ڈالتی تھی، وہ چاہے رسول بخش پلیجو ہو، بشیر قریشی ہو، اور جی ایم سید کا تو پورا دور جو ہے وہ جیلوں میں گزرا۔ تو میں تو کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا کہ جو نظریہ ہے کسی سیاسی پارٹی کا، کسی سیاسی جماعت کا، کسی قوم پرست کا، میں اس سے، میرا متفق ہونا اس سے ضروری نہیں ہے، لیکن بات حق کی جائے۔ تو سندھ نے زیادہ بھگتا ہے، سندھ نے زیادہ قربانیاں دی ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کی آواز کو دبانے کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہاں اس طرح کی آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اور آصف زرداری اس ایوان میں بیٹھ کے اپنا کیس خود لڑ رہے ہیں، شاید ان کے وکلاء جو ہے عدالتوں میں نہیں لڑ پائے کیس، اور کسی جج کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگین قاضی صاحب کو یہی کہوں گا، قاضی صاحب آپ کی مرضی ہے، آپ سنیں، لیکن سندھ کے لوگوں کے حالات دیکھنے ہیں تو بغیر وزیروں کے، بغیر سرکاری افسران کے، بغیر کسی اور کے آپ آئیں، جتنا ہم سے ہوگا ہم آپ کا تحفظ کریں گے،
اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو آصف زرداری انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ روس اور اکانومی اور دوسرے اور امریکہ فلاں فلاں جس طرح کی مثالیں دے رہا ہے، چائنا، اور آپ ان کے صوبے کے اپنے حالات دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا ان کو اس طرح کی تقریر سوٹ کرتی ہے یا نہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اگر نہیں آئے اور کوئی رائے تو ضرور دیں، اختلاف ضرور رکھیں۔ میرا پروگرام کرنے کا مقصد کسی بھی کمیونٹی، کسی زبان، کسی لوگ کو نیچا دکھانا یا ان کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور میں غلط ہوں، اگر غلط ہوں تو میں آپ کے رائے کا ضرور احترام کروں گا۔ اور اب اس کے لیے یہی کہ ہم پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام میں۔